पीर साहब है, आपकी एक आमद पर हमने रेत का टेक बिछाया, आपकी एक आमद पर हमने स्टेशन से घर तक 50 गाड़ियों की लेन लगा दी। हुजूर बहुत नजराने आपके लिए हमने लुटाए, मगर सरकार मैं तो आपका खातिब हूँ, मगर मेरी बेटी का फेरा हो जाएगी, मेरी बेटी मुर्तद हो जाएगी, मैं तो आपकी खानका में चिराग जलाने के बचूंगा, मगर मेरे माँ आपकी खानका में चिराग जलाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। सरकार अब आप खानका बनाना बंद करें, अब आप अयाशी को कंट्रोल करें, अब आप घूमना बंद करें, अब आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे कैपिटल सिटी में जमीन खरीद के मकान बनाना बंद करें। हुजूर अब आप प्लेन के सफर को कंट्रोल करें। सरकार अगर आपको कुछ करना है तो आप अपनी खानका से मुत्तसिल एक कॉलेज बना दे, आप अपनी खानका से मुत्तसिल एक मेडिकल कॉलेज बना दे, ताकि मेरा बेटा 5 भी हो जाए, एक बेटे को मदरसा भेजूंगा, आगे से कुरान बनेगा, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा, तीसरा बेटा एमबीबीएस बनेगा, चौथा बेटा ऑफिसर बनेगा। यानी जिसके पास जितने बेटे हो, किसी को हाफिज़ कुरान बना दे, किसी को आलिम दीन बना दे, किसी को मुफ्ती बना दे, किसी को इंजीनियर बना दे, किसी को डॉक्टर बना दे, किसी को आईएएस ऑफिसर बना दे। यानी जितनी औलाद जितना बेटा उतना दिमाग हमारा काम करेगा। ये तब होगा जब हमारी खानका के बगल में एक तरफ मदरसा भी हो, दूसरी तरफ उसी खानका के बगल में खानका से मुत्तसिल कॉलेज भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खानका का अपने खानका से मुत्तसिल कॉलेज का कोई नाम नहीं रखे, नहीं साहब, अगर आप रस्मी हैं, खानका रस्मिया की मोहब्बत है, सरकार आला हजरत के पैगामात से प्यार आपको है, तो आप अपनी खानका अपने सिलसिले रस्मिया से मुताबिक जितना संजीदा और जितना गंभीर है, उसी संजीदगी के साथ उसी खानका रस्मिया के नाम पर एक रस्मी मेडिकल कॉलेज आप बना दे, एक रस्मी गर्ल्स हॉस्टल, इस्लामिक रस्मी गर्ल्स हॉस्टल बना दे, और अशरफी लोग अशरफी गर्ल्स कॉलेज बना दे, बरकती गर्ल्स कॉलेज बना दे। तब ऐसा माहौल होगा, कॉलेज हमारा होगा, पढ़ने वाले बच्चे हमारे होंगे, पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारे होंगे। फिर हमारी बेटी को बेंगलोर के उन शैतान टीचरों की तरह कोई स्कूल और कॉलेज के गेट पर उसका नकाब छीनकर उसको अदनंगा करके कॉलेज जाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि कॉलेज मेरा होगा, मर्जी मेरी चलेगी, कानून मेरा चलेगा। अब नतीजा क्या निकलेगा? 5-10 साल पढ़ने के बाद हमारा बेटा हमारी खानका में, हमारी खानका के कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर भी बन जाएगा और ईमानदार मुसलमान भी बना रहेगा। ये दिल रोता है ना, दिल रोता है ना, तो ऐसी बात की जाती है। 2010 में मैं फारिग हुआ अल-जमाअत अशरफिया से, तब से आज तक मेरा ताल्लुक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रहा। लगातार मैं उन कॉलेजों में अपनी आंखों से मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ना चाह कर भी कुफ्र कर बैठते। कौन जिम्मेदार है? ईमान से बड़ी दौलत खानका नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत हमारे पीर साहब नहीं है, ईमान से बड़ी चीज हम और आप नहीं है। जब हमारे बच्चे काफी ही हो जाए पढ़ते पढ़ते तो क्या फायदा? और ये मजबूरी होती है। अगर एक आदमी अपने बेटे को पढ़ना चाहे तो कितने कॉलेजेस हैं बताइए? मदरसा है, खानका है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। क्या ये कौम की जिम्मेदारी नहीं कि उनके बच्चे अगर हाफिज कुरान बन रहे हैं तो वही हाफिज कुरान और आईएएस ऑफिसर भी बने, वही डॉक्टर बने, वही इंजीनियर बने। किसने कह दिया कि इस्लाम मजहब में डॉक्टर इंजीनियर बनना बुरा है? अरे साहब, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसे हम फितरी मजहब कहते हैं, जिसे हम नेचुरल मजहब कहते हैं, और नेचुरल मजहब का दायित्व ये है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस मजहब के मानने वाले दुनिया की हर जरूरी तालीम पास, जिस तालीम से भी कौम का फायदा हो, कौम की भलाई हो, उस तालीम को अचीव करना, उसे हासिल करना, उससे लेना हम मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी है। आपके गांव में अगर 100 लोग हों और सभी लोग हाफिज कुरान बन जाए, उलमा बयान फरमाते कि सब लोग गुनाहगार हैं। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो, अगर सब लोग आलिम बन जाए, कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है तो सब लोग क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। मगर तालीम का मकसद होना चाहिए, तालीम चाहे जो हासिल करे, तालीम का मकसद सिर्फ इंसान की खिदमत हो। तालीम का मकसद क्या हो?
چاہے مدرسے میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، ورنہ قرآن پڑھنے والے آج بھی ایسے ملتے ہیں مدرسوں میں، ان لوگوں کے مدرسوں میں جسے ہم لوگ 24 نمبر کہتے ہیں. ان کے قرآن پڑھنے کا مقصد معلوم ہے کیا ہے؟ ہر قرآن پڑھنے والے اچھے نہیں ہوتے، ہر قرآن پڑھنے والے اچھے نہیں ہو سکتے. اگر ان کی نیت خراب ہے تو قرآن غلط نیت سے پڑھنا ان کے لیے حرام ہے. مگر کچھ لوگ عربی پڑھتے ہیں تاکہ عربی پڑھے گا، قرآن مطالعہ کرے گا، حدیث پڑھے گا، جہاں جہاں کوئی کمی نظر آئے گی ان کمیوں کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرے گا. تو اس ارادے سے قرآن پڑھنا اس کے لیے حرام ہے. اور اگر کالج میں ہمارا بیٹا اگر پڑھتا ہے اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پڑھوں گا کالج میں، اور کالج میں پڑھنے کے بعد اللہ کی بے پناہ قدرتیں جو چھپی ہوئی ہیں اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا، تو اس ارادے سے کالج میں پڑھنا اس کے لیے فائدہ ثواب ہو جائے گا. انگریزی کوئی پڑھتا ہے، انگریزی عربی کے مقابلے میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عربی ہماری زبان ہے، اچھی بات ہے. مگر امریکہ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر جان الٹزیٹو جارج ٹاؤن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، ان کی کتاب میرے پاس ہے، آپ لوگ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کو گوگل سے اپلوڈ کر کے. اس نے پوری دنیا کے حالات اور مسلمانوں کو سمجھنے کے بعد ایک کتاب لکھی، دا فیوچر آف اسلام، یعنی اسلام کا مستقبل نام کر کے کتاب لکھی. اس میں اس نے یہ کوٹ کیا ہے، اس نے کہا nearly 2 thirds of American confess that they don't have even basic understanding of Islam. اس نے کہا آج بھی لگ بھگ 2/3 لوگ امریکہ میں ایسے ہیں جن کو اسلام کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں. کون ذمہ دار ہے؟ ہم عربی پڑھتے تو اس کو نہیں بتا سکتے. ظاہر ہے ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ہم کو انگریزی پڑھنا پڑے گا. اس لیے ہر ایک ایجوکیشن کو لینا، ہر ایک تعلیم کو لینا ہمارے لیے کمپلسری اور لازم ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ہمارا دماغ یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھے. ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ مدرسے کی قربانی تو دیکھیے صاحب، یہ نہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یہ حافظ قرآن بن گیا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں کے اساتذہ، یہاں کی کمیٹی والوں نے چندہ کے پیسے سے کیسے کیسے کر کے محنت کر کے، قاری خان صاحب نے محنت کیا، اساتذہ نے محنت کیا، آپ لوگوں نے اور گاؤں والوں نے سپورٹ کیا، حافظ بن گئے. مگر یہاں ان کے باپ یا ان کے گارجین ابھیبھاوک ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی. آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن بن گیا تو کدو کا کوئی تیر نہیں مار دیا، مر گئے. ان کی ساری عظمتیں میدان قیامت میں ہیں. ایک حافظ قرآن اگر بنتا ہے تو علماء بیان فرماتے کہ ان کے ماں باپ کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے چمک کے سامنے دنیا کی سورج کی روشنی بھی میدان قیامت میں پھیکی پڑ جائے گی. یہ کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں. مگر دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن کچھ کام کرے، چونکہ حافظ قرآن بننے کے بعد اس کا دماغ اتنا برائٹ ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو یاد کر سکتا ہے، کسی بھی نالج کو لے سکتا ہے. جب دنیا کی سب سے بڑی کتاب یاد کر لیا تو چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کرنا کون بڑی بات ہے؟ آپ کو اب یہ حوصلہ دے رہا ہوں اپنے بیٹے کو ان کی مرضی کے مطابق. ہاں یہ مرضی نہیں کہ ہم پڑھائی چھوڑ دیں گے، آپ تھوڑی اور کوشش کریں اپنے بچے کو اس کو عالم اچھا عالم بنائیں گے، سماج کی ضرورت یہ پوری کریں گے. ایک لڑکا حافظ قرآن بنے، اس کے بعد عالم دین بنے تب وہ امپورٹنٹ سماج کے لیے. صرف حافظ بن جائیں گے اچھی بات ہے، قرآن یاد ہے ان کو، مگر اگر عالم دین بھی بن جائیں تو سونے سے. اس کے بعد بھی اگر آپ کا بیٹا عالم دین بن جاتا ہے، وقت آپ کے پاس ہے اور قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارا میدان آپ کے لیے ہے. حافظ بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد اپنے بچوں کو اب یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو اب کالج بھیجتے ہیں، یا سائٹ سے پہلے سے پڑھاتے رہے، انٹر گریجویشن تک پڑھائے، اور جیسے ادھر عالم بن جائے، عالم بننے کے فوراً بعد اپنے بیٹے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں، اس کو ایم اے کی ڈگری لینے کے لیے، ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے، وہ ریسرچ کرے، وہ کچھ کسی فیکلٹی میں کام کرے. یعنی جب قرآن پڑھ لیا، ورنہ ہمارے لوگ آج کل سوچتے کیا ہے، ہم قرآن پڑھ لیے بس قرآن پر ہمارا بس کوئی فرض نہیں ہمارے اوپر. نہیں، قرآن صرف پڑھنا ضروری نہیں، قرآن کو یاد کر کے قرآن کا قانون بھی زمین پہ نافذ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کا سنویدھان زمین پر ثابت کرنا قرآن پڑھنے والوں کے لیے لازم و ضروری ہے. اس لیے قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ قرآن پڑھ کے صرف تراویح کے لیے استعمال نہ کرے. قرآن یاد کرنے کا مقصد صرف تراویح پڑھا کر نذرانہ وصولنا ان کا نہ ہو، بلکہ قرآن یاد کرنے کا مطلب یہ ہوا تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو پڑھ کے اس پر ریسرچ کرے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے دنیا کو کون سا پیغام دے رہا ہے، اور وہ اپنے کردار کریکٹر سے دنیا کو ان پیغامات کو عام کرے. اگر حافظ قرآن یہ کام کرنا چاہیں گے تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں.
میں یہی امید کروں گا کہ چاروں استاد کرام سے کہ ان کو اس مدرسے والے نے اچھا ذہن دے دیا ہے، حافظ جی لوگوں نے پڑھا کے ان کو اچھا ذہن دیا ہے، اب آگے یہ بہت محنت کر کے آگے بڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ 7,000 کی کوئی جگہ مل جائے کل سے جوائننگ کر لیں گے، اللہ کو حالانکہ وہ بھی ضروری ہے، مگر تعلیم پوری کر کے آئیے پھر یہ کام کیجیے۔ اور ان کاموں کو ہم لوگوں نے پیشہ اس لیے بنایا ہے، آپ لوگوں میں سے لوگ بولتے ہیں نا کہ پیشہ ور مقرر ہے، پیشہ ور اذان دینے والا، پیشہ ور قرآن پڑھانے والا، یہ مجبوری ہے صاحب، ہماری مجبوری ہے، ہم اس کے بدلے پیسہ لیتے ہیں، ورنہ آپ لوگ ہمارا کام فری میں کر دیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، دوسرا کام کرنے کے لائق ہم اپنے آپ کو پہلے سے بنائے رکھیں، کہیں سروس ہولڈر ہم رہیں، کوئی بہت بڑا ادھوگ پتی کا بیٹا اور پوتا ہم رہیں تو فری میں اذان دیں گے، ہم غریب ہیں تب نہ کر رہے صاحب۔ اور یہ غربت ہماری کیوں ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھیے اس علاقے میں شورا بہت پیدا ہو رہے ہیں، خطبہ بھی بہت پیدا ہو رہا ہے، شاعر اور خطیب بننا تعلیم کے پیریڈ میں وہ اپنی تعلیم سے ہاتھ دھونا ہوا ان کے، میں نے کسی کو بھی آج تک کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں حالانکہ شریعت اعتبار سے جائز ہے، مگر حالات کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو میراث شریف تک نہیں جانا چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے، اگر وہ پڑھ رہے ہیں، اگر جب تک وہ عالم صحیح سے نہیں بن جائے، وہ اپنے لیے ان سب چیزوں کو دور کر لیں کہ ہم کو کوئی تقریر یاد ہو لیکن کریں گے۔ ناز شریف کتنی اچھی پڑھ لیکن جائے، کیونکہ 2-4 نذرانے 200-400 روپے مل گئے، 200-400 روپے چھوٹ کے مل گئے، ثانیہ صاحب پڑھ کے کام ختم، ثانیہ پڑھ کے کام ختم، 5 پرائز سے کیا کام ختم۔ اب ثانیہ پڑھنے والا لڑکا جامع مسجد کا امام بنا، ثانیہ صاحب پڑھنے والا لڑکا مفتی اعظم اسٹیج ہوگا۔ کیا بات ہے، ثالثہ پڑھنے والے لوگ بہت سارے مفتی صاحب لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا، تو ثانیہ پڑھ چونکہ ان کو ثانیہ پڑھتے پڑھتے معلوم ہو گیا کہ اب ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، چونکہ پیسے خود ہی آ رہے ہیں، جب پیسے آ رہے ہیں اور آپ لوگ کی کمی نہیں ہے، بس دینا شروع کر دیا۔ آپ اس کو دے رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن دینے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب 5 سال اور پڑھیے، اس کے بعد اسٹیج پہ آئیے گا، اور اسٹیج پر جب ایک آدمی عالم بن کر جب نعت شریف پڑھے گا، اچھا مفتی بن کر جب وہ تقریر کرے گا، اچھا عالم بن کر جب وہ تقریر کرے گا، اچھا عالم بن کر جب جامع مسجد کا امام بنے گا، تب جا کر اس سوسائٹی میں ترقی ہوگی۔ کم پڑھا رہے گا تو جاہل ہی ہے، ثانیہ پڑھا ہوا امام ہے، اب قاعدے سے اس کو نماز کے تعلق سے کچھ نالج ہے نہیں، کوئی بات ہوتی ہے تو کسی بڑے مولوی کو فون لگا کے پوچھتا ہے کہ سجدے میں تو ایک پاؤں میرا کھڑا ہو گیا تھا، ایک مقتدی نے میرا پاؤں پکڑ کے کھینچ لیا، بولا تیری نماز نہیں ہوئی حضرت، کیا فتویٰ بتائیے، تنخواہ لے رہا ہے وہ، جواب دے گا دوسرا آدمی۔ یہ کمی ہے ہمارے بچوں کو، خاص طور پہ ہماری یہاں تو چلے گئے لوگ اسٹیج پہ اپنی اپنی باری کا انتظار تھا، ہم کو پڑھ کے سب چلے گئے، میں بولتا ہمارے لوگ ہیں یہ، ہم کو بولنے میں کیا دقت، ہم کسی کافر کی محفل میں نہیں بول رہے ہیں، اپنوں کی محفل میں بول رہے ہیں۔ آج پروڈکشن میں کوالٹی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ عالم بن رہے مگر وہ کوالٹی نہیں ہے۔ 2 مہینے سے ایک صاحب مجھے کہے کہ فضیلت تک پڑھانے کے لیے ایک بیسٹ عالم دیجیے جو فضیلت تک پڑھانے والا ہو، باشرہ ہو، اچھا عالم ہو۔ 2 مہینہ سے میں کھوج رہا ہوں، اپنے اعتبار سے نہیں مل رہا ہے۔ اذان دینے والے تو بہت مل رہے ہیں، نماز پڑھانے والے بہت مل رہے ہیں، مگر میں ان کی عظمت سے انکار نہیں کروں گا جو نماز اذان دیتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ نہ سمجھے گا کہ مجھے اللہ کی قسم، آپ جو کام کر رہے ہیں نا، اس کام کو کرنے کے بڑے بڑے بادشاہ نمبر لگائے کرتے تھے پہلے کے زمانے میں، مگر یہ کمپلیکیشن کے بعد، تعلیم کی تکمیل کے بعد تعلیم اچھی ہوگی تو قوم کی خدمت ہم کر پائیں گے، اور قوم کی خدمت کریں گے، اور ہر موڑ پر ہم اس کا جواب بن کے تیار رہیں گے، ورنہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ایجوکیشن میں دعا کروں گا کہ اتنا بڑا جلسہ اس میں آپ لوگ آئے، اور بچوں آپ بھی اپنے لیے تعلیم لازم سمجھو، پڑھنا اور پڑھانا ان مولویوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ان مولوی صاحب کے چکر میں مت رہو، یہ لوگ جنتی آدمی ہیں، الحمدللہ قرآن پاک یاد کرنے کی برکت سے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، مگر آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگوں نے کتنا پڑھا ہے؟ کتنے بچے آپ کے کامیاب ہیں؟ یہ لوگ تو تب بھی کامیاب ہیں، 2 سال قاعدے سے 2 سال مدرسے میں جو پڑھ لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ دیکھا گیا ہے انٹر کرنے والا ہمارا بچہ چنا بیچ رہا ہے، گریجویشن کرنے والا رکشہ چلا رہا ہے کلکتہ میں، MBBS کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا جب نہیں کر پاتا ہے مونگ پھلی بیچتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مونگ پھلی بیچنے والا غلط ہے یا رکشہ چلانے والا غلط ہے، مگر وہ آدمی بڑا بننا چاہتا تھا، بہت پڑھا، بہت محنت کیا، مگر نہیں کر سکا، ناکام ہو کر واپس گھر لوٹا، رکشہ پکڑ لیا، کھڑکی پکڑ لیا۔ وہ دوسری درسگاہوں کا ریزلٹ ہے کہ وہاں
کے پڑھنے والے وہاں سے کامیاب ہو کے نہیں آتے ہیں، مگر جامعہ ایوبیہ انوار العلوم یا اس جیسے دوسرے مدارس اتنے برکت ہوتے ہیں کہ وہاں قاعدے سے اگر کوئی ہمارا بچہ 2 سال اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو ان کو کہیں دلی میں جا کر، ممبئی میں جا کر، کلکتہ میں جا کر رکشہ چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کے لیے ہر شام مسجد کی چٹائی یا مدرسے کی دیوار آواز دے کر پکارتی ہے، آجا کیوں بواتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، آ میرے قریب آ جا، میرے مسئلے پہ آ جا، میرا امام بن جا، دنیا بھی کمائے گا آخرت بھی کمائے گا۔ مدرسے کی بہاریں ہیں، مدرسے میں پڑھنے والا کم سے کم آذان دینے کے قابل تو ہوتا ہے، چاہے 2 سال پڑھے، یہاں تو 10 سال ہمارا اور آپ کا بیٹا پڑھتا ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ کتنے بچے ہمارے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں گوا میں جا کے، اس سے یا راجستھان میں جا کے، اور کتنا رزلٹ آتا ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ یو پی ایس سی کا ایگزام جب اس بار ہوا، رزلٹ آیا، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، معلوم ہوگا 3.5% بچے مسلمانوں کے اس یو پی ایس سی جیسے ایگزام کو کریکٹ کرتا ہے، وہ بھی 3.5% بچوں میں شاید و باید 1-2 بچے ایسے ہوں گے جو نمازی کے گھر کے ہوں گے یا غریب کے گھر کے ہوں گے، باقی ایسے مسلمان کے بچے ہوں گے جس کے گھر میں دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا۔ بنگلور، حیدرآباد، چنئی اور دوسری جگہوں کے جو آدھونک دور کے لوگ ہوتے ہیں مسلمان، ان لوگوں کے بچے بن رہے ہیں، تو ہمارا اسلام کیسے آگے بڑھے؟ اس لیے آپ بھی اپنے لیے ایجوکیشن کو لازم رکھو، آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بڑے لوگ اور بچوں آپ اپنے لیے ایجوکیشن کو لازم رکھو۔ دنیا میں کوئی فرض مسلمانوں کے لیے تعلیم سے بڑا نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء بولتے ہیں کہ نماز سب سے بڑا فرض ہے، روزہ سے اس کے بعد حج اور زکات، میں ان کی باتیں چھین کر ان کا خادم کہوں گا، صاف نماز سے بڑے فرض کا نام ہے تعلیم سے کرنا۔ اب آپ کہیے گا حضرت یہ کیوں فالتو باتیں شام سے آپ کیے جا رہے ہیں، ایک بھی قاعدے کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں۔ صاحب نماز فرض اعظم ہے، مگر نماز ایک کنڈیشن کے ساتھ فرض ہے۔ نماز سب پہ فرض نہیں ہے، نماز ہر وقت بھی فرض نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم پہ، اپوائنٹڈ ٹائم پہ، فکس ٹائم پہ فرض ہے۔ فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پہ، عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ، مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم پہ۔ ابھی میں بولوں کہ ظہر کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر، نمازوں کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز، ہر نماز اپنے ٹائم پہ، ایک ٹائم کی شرط کے ساتھ۔ دوسرا، بچوں پہ نماز فرض نہیں، ماہواری کی حالت میں ہماری عورتوں پہ نماز فرض نہیں، کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اس کنڈیشن کے ساتھ نماز کوئی فرض نہیں جو اٹھ نہیں سکتے ہوں، آنکھیں نہیں کھل پاتی ہوں، بالکل قریب المرگ ہو، اس حالت میں نماز ہے فرض ان کے اوپر، مگر جب تک وقت نہیں ہوگا، جب تک وہ آدمی پاک نہیں ہوگا، جب تک جگہ پاک نہیں ہو، جب تک سمت نہیں مل جائے ان کو کدھر پڑھنا ہے، تب تک نماز ان کو کیسا غلط بولنا بولیے۔ نماز سب سے بڑا فرض ہے، مگر کنڈیشن ہے وقت کے ساتھ۔ اس کے بعد روزہ بھی ہمیشہ فرض نہیں ہے، جب رمضان شریف آئے گا تب روزہ فرض ہوگا۔ حج مسلمانوں پہ فرض ہے، مگر حج سب مسلمان پہ نہیں ہے، جو اس کی کیپیبلٹی رکھتا ہو، جو حج کر سکتا ہو، جو دوڑ بھاگ کر سکتا ہو، جو پیسہ رکھنے والا ہو۔ زکات کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکات جو 4 پیلرز ہے جس کے اوپر ایمان ہمارا کھڑا ہے، جس کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے، ان 4 پیلر ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، مگر ان چاروں کے لیے ایک نہ ایک شرط، ایک نہ ایک کنڈیشن، کسی کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ، کوئی ٹائمنگ کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض ہے، کوئی مہینے کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض ہے، کوئی حالات اور کیفیات کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض ہے، مگر ایجوکیشن اور شکشا بغیر کسی ٹائمنگ، بغیر کسی کنڈیشن، بغیر کسی وقت، بغیر کسی مہینے کی شرط کے ساتھ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب وہ عورت چاہے ماہواری کی حالت میں ہو، چاہے غیر ماہواری کی حالت میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک پہ صبح بھی فرض ہے، دوپہر بھی فرض ہے، رات بھی فرض ہے، سوتا ہو، جگتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، پلین پہ سفر کرتا ہو، وہ جہاں بھی رہتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا اگر نماز ہم پہ فرض ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ
तालीम हासिल करना भी हम पे फर्ज है। अगर रोजा हम पर फर्ज है तो रोजे की फर्जियत के साथ साथ हमारे ऊपर इल्म हासिल करना भी फर्ज है। इसलिए ए मुसलमानों, जिस तरह नमाज की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह रोजे की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह हज की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह ज़कात की अहमियत हमारे सीने में, जिस तरह दूसरे फराइज की अहमियत हमारे सीने में महफूज है, उसी तरह हमारे सीने में इल्म की भी अहमियत हो। इसलिए कि बगैर इल्म के हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते हैं। काफिर हो, मुर्तद हो, दुनिया का जालिम इंसान हो, हर कौम से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आपके पास तलवार होनी चाहिए, आपके पास बम होना चाहिए, आपके पास तादाद होनी चाहिए, आपके पास लाठी होनी चाहिए। अरे साहब, लाठी, तलवार, भाले, बम, बारूद से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा हथियार इस्लाम के पैगंबर ने एजुकेशन को कहा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हम पढ़ाएं ताकि हमारा बच्चा पढ़ के IAS ऑफिसर बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के DM बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के वकील बन जाए, हमारा बच्चा पढ़ के जज बन जाए। आज 15-20 साल के हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़े। इस हिंदुस्तान में पहलू खान को मारा गया, तबरेज बाबू को मारा गया, फिरोज को मारा गया, किसको मारा गया गिनती नहीं है साहब। मगर सारे केसेस हुए, कितने फैसले हमारे हाथ में आए। तबरेज हमारा मारा गया मगर मुजरिम हम कहलाए गए, पहलू खान हमारा मारा गया, केस हम हार गए, जालिम केस जीत गया। यानी जुल्म हमारे ऊपर हो फिर भी केस हमारा जालिम जीत लेता है। आखिर वजह इसकी क्या है? वजह एक ही है कि हमारा बेटा वहां पे मौजूद नहीं है, फैसला सुनाने वाला साहिब ईमान नहीं है। न तो वकील हमारा, न तो कलंक हमारा, न तो जज हमारा। कोई टेबल ऐसा हो जिस पर हमारा बेटा बैठा हो, कोई टेबल ऐसा नहीं। जब काफिर शुरू से आखिर तक बैठा रहेगा तो उस काफिर से अपने हक में फैसले की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। एक ही रास्ता है, अगर आप चाहते हैं कि जुल्म अगर आप पे हो तो इंसाफ भी आपके हक में हो, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने बेटे को इतना पढ़ाएं कि आपका बेटा पढ़ के वकील बन जाए, आपका बेटा पढ़ के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। कल की तारीख देखेगी, दुनिया देखेगी कि कुर्सी उनकी होगी, उसकी कुर्सी पर बैठकर जज की हैसियत से कलम चलाने वाला हमारा बेटा तैयार होगा। जब तक हमारा बेटा वकील नहीं बनेगा ना, कितने वकील कौन बनाएगा वकील? कितने जज आपने और हमने पैदा किया है? कितने IAS ऑफिसर हमारे यहाँ हैं? सिर्फ मौलवी साहब संभालेंगे दिन को? क्या आप पर जिम्मेदारी नहीं है? ईमान आपके पास है, एक हिस्सा भी तो हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है इस्लाम के ताल्लुक से फिक्र करने का साहब। मगर हम में से कौन करता है? आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे मकान बेचना पड़े बेच दें, प्रॉपर्टी बेचनी पड़े बेच दें, जैसी तालीम आपका बेटा लेना चाहता है ले ले। मगर तालीम का सिर्फ एक ही मकसद हो कि इंसानियत की खिदमत हो और आपका बेटा दीनदार बन के तालीम हासिल करे, चाहे जहां पढ़ना पड़े। फिर दुनिया देखेगी कि दुनिया की हर तरक्की याफ्ता सोसाइटी पर कब्जा किसी और का नहीं, वो साहिब ईमान का कब्जा होगा। अब थोड़ी सी बात होती है हमारे लोग बस और मोर्चा निकाल लिया। आजकल तो हमारे बिहार में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं तो बोलना था, फेसबुक में बोल दिया। लोग पढ़े लिखे लोग जो फेसबुक से जुड़े हुए जानते हैं मैंने क्या बोला। मगर मोर्चा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। जाहिल लोग कितनी देर तक टिकेंगे उनके सामने जिसके घर में गोलियां और जो लोग बुलेट और बम से बात करते हैं। हम लोग निकाल देते हैं, भीड़ से लेके किसी चौक पे DM साहब के पास से हमने ये दे दिया इजाजतनामा कि हमको भीड़ लगाने की इजाजत दी जाए। बस नारे तकबीर, इससे नहीं होने वाला कुछ। अगर भलाई चाहते हैं तो उससे ज्यादा हमको बल अपने बच्चों की तालीम की देनी चाहिए। हमारा बच्चा जिस जिले का DM होगा ना, फिर उस जिले में हमको कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। हमारा बच्चा का जिस इलाके का SP होगा, फिर उस इलाके का कंट्रोल इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा। समझ रहे हैं? इरादा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे,
بولیے انشاءاللہ تو پڑھائیں گے اچھے اسکول میں پڑھائیے, جہاں پڑھانا ہو پڑھائیے. بچوں کو صرف اچھی تربیت دیجیے, انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھی تربیت پائے گا, پھر اس کے بعد پڑھے گا. اچھی تربیت اور اچھی شکشا انشاءاللہ آپ کے سماج کی ترقی کے لیے کافی ہوگا. میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں ہم سے, سننے میں آپ سامعین سے جو خطا ہوئی ہو اللہ اسے درگزر فرمائے. دیکھیے دعوت تو میری نہیں تھی, مگر ہمارے سرفراز الفت بھائی جو قاری سرفراز صاحب کے بیٹا کے ہیں, بڑی محبت چلے گئے, انہوں نے مجھے پریاس کیا حضرت آئیے. تو میں آیا تو واقعی میں 100 جلسوں پہ آپ کا جلسہ بھاری تھا, اور سب جلسوں میں اتنی نعت خوانی اگر بنگال میں ہو جائے نا تو ایسے ہی لوگ پریشان ہو کے بھاگ جاتے ہیں. مجھے تعجب کی بات ہے کہ اتنی نعت خوانی سننے کے بعد بھی آپ لوگ بیٹھے رہ گئے. بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے علماء کی نشست کے احترام کا جذبہ آپ کو عطا فرمائے. اپنے مدرسے کے حوالے سے آپ بالکل بیدار رہے, آپ کو اللہ نے قوت دیا ہے, مدرسے کو آگے بڑھائیں, مدرسے میں فیکلٹیز قائم کریں, مدرسے میں بھی آپ ریسرچ فیکلٹیز قائم کر سکتے ہیں. دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں ہم سے, سننے میں آپ سے جو غلطی ہوئی اللہ سے درگزر فرمائے. السلام علیکم.